बैक आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देगा। सबकी नजरें हैं इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारी भी पकड़ ली है। आपको आगाह करते चलें कि इस वक्त इलेक्शन की तारीख को लेकर शेड्यूल जारी करने का मामला है। सबकी नजरें ही इलेक्शन कमीशन पर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब तैयारी पकड़ ली है। अगले हफ्ते इंतखाबी शेड्यूल जारी होने का इम्कान है। मुल्क में सियासी उफुक पर आम इंतखाबात की बाज गश्त सुनाई देने लगी। इंतखाबात कब कराएं? इलेक्शन कमीशन की सोचो विचार जारी। अगले हफ्ते तारीख देने की तैयारी पकड़ ली। पीर या मंगल के रोज शेड्यूल का इम्कान है। पूरी कौम ने इलेक्शन कमीशन पर नजरें जमा ली। इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs अदलिया से न लेने और पंजाब के इंतखाबात के लिए रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को मजीद खत न लिखने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से DROs और ROs की फहरिस्त मांग ली है। सूबाई इलेक्शन कमीशन आज फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। आइंदा हफ्ते अफसरान की ट्रेनिंग का आगाज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP इंतखाबात के अखराजात का तखमीना लगा लिया। दोनों सूबों में 30 अरब से ज्यादा के अखराजात आने का तखमीना लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते वजारत खजाना को खत लिखने का फैसला किया है। रिपोर्ट आपने देखी। आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। सबकी नजरें हैं इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबात की तैयारी पकड़नी शुरू कर दी है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन भी इकदाम कर रहा है। वो इकदाम क्या हैं, जानते हैं सजाद काजमी से। सजाद, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सदर मुमलिकत की तरफ से पंजाब के हवाले से डेट दे दी गई है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तेजियां दिखाना शुरू कर दी हैं और पंजाब को लेकर के आम इंतखाबात जो होने हैं उसके लिए इंतखाबी शेड्यूल की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। और जराए बताते हैं इलेक्शन कमीशन के कि आइंदा हफ्ते ये जो शेड्यूल होगा वो जारी कर दिया जाएगा। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखा था इलेक्शन कमीशन ने और अदलिया से ROs और DROs मांगने का कहा था, तब उनकी तरफ से इनकार किया गया, लेकिन जैसे तारीख दी गई है और अब ये फैसला किया गया है कि अब दोबारा खत जो है इनको नहीं लिखा जाएगा। और जो आइंदा हफ्ते जो है रजिस्ट्रार है उनको मजीद उनके साथ खतो खताबत नहीं की जाएगी। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से DROs और ROs की फहरिस्त जो है वो मांगी जाएगी और सूबाई इलेक्शन कमीशन आज फहरिस्त जो है इलेक्शन कमीशन को भिजवा देगा। ये जरा बताते हैं। और दीगर इसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते के प्रधान की ट्रेनिंग का आगाज भी करेगा और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP के इंतखाबात के वाले से एक नया तखमीना जो है वो लगाया। उसमें यह कहा है कि हमें तकरीबन 30 अरब चाहिए होंगे, 5 अरब मिल चुके हैं और 25 अरब मजीद लेने के लिए जो है खत लिखा जाएगा। और इस हवाले से आइंदा हफ्ते जो है वज़ारत खजाना को खत बाकायदा जो है वो लिख दिया जाएगा। और फंड जारी होने के बाद जो दीगर इंतजाम हैं जिसको लेकर के देखना पड़ेगा कि वज़ारत दाखिला को दोबारा खत लिखना है, तो उसके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ये सोच सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती के लिए वज़ारत दाखिला को आइंदा हफ्ते दोबारा खत लिख करके 1,17,000 के करीब जो एहलकार है वो मांगे जाएंगे। जी अच्छा सजाद, पहले तो अदलिया से ROs और DROs लेने की बात हो रही थी बाकायदा, लेकिन अब DROs और ROs अदलिया से न लेने का फैसला किया गया है। क्या वजूहात सामने आई हैं? देखिए, इससे कबल जब खतो खताबत की गई तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमारे पास बहुत तवील केसेस की तादाद पड़ी है और हमारे बेंच भी मखसूस महदूद हैं और जिस वजह से ना जजेस दे सकते हैं ना दीगर जो अमला अदालती अमला वो इस हवाले से तैनात किया जा सकता है। तो आप किसी और वजारत से रब्ता करें या किसी और जगह से इस हवाले से जो है इंतजाम करें। तमाम आप जैसे ही सदर मुमलिकत की तरफ से जो डेट दे दी गई है तो आप इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 224 को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा रखता है और उसमें वाज़ेह तौर पर ये इस्तेमाल करेगा कि फहरिस्त मांगी जाएगी ये DROs और ROs की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से और उन्हें कहा जाएगा कि आप अरेंज करके दें, चाहे वो वज़ारत तालीम से करके देते हैं या वज़ारत सेहत से। तो उनकी जो फहरिस्त होगी वो हमें जमा करवाई जाए। उसके हवाले से जो ROs हैं और DROs का तयन किया जाएगा और उनकी जो जिम्मेदारी हैं वो तफवीज़ की जाएंगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सजाद। इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर की सदर मुमलिकत को जवाबी चिट्ठी। गवर्नर KPK की जानिब से कहा गया है कि सदर मुमलिकत ऐलान से कबल मुत्तफ़िक़ा तारीख के लिए बुला लेते तो अच्छा पैगाम जाता। सदर ने पंजाब इंतखाबात का ऐलान किया। गुज़श्ता रोज मुत्तफ़िक़ा तारीख के लिए राब्ता किया था। मेरी ख्वाहिश थी कि सदर मुमलिकत और मैं एक ही मुत्तफ़िक़ा तारीख देते। दस्तयाब तारीख में इलेक्शन करवाएंगे। इंतजामात इलेक्शन कमीशन का काम है। खत सरबमोहर और सेक्रेटरी के नाम है। मैं खोलने का मिजाज नहीं।
دیگر خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں. آپ کو بتائیں پنجاب اور KPK میں انتخابات کی گونج, کپتان بھی میدان میں اترنے کو تیار. پنجاب میں انتخابی مہم کا آج گرین سگنل دیں گے, سیاسی لاحمل کا بھی اعلان کریں گے. اگلے انتخابات میں کون کون سا کھلاڑی انتخابی اننگ کھیلے گا, 30 امیدواروں کے نام بھی فائنل کر لیے گئے ہیں. بیورو چیف لاہور سے حنیف قمر ہمارے ساتھ ہیں, مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. کیا تیاریاں جاری ہیں حنیف؟ یہ پنجاب میں الیکشن کی ڈیٹ کے اعلان کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس وقت تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے, اور عمران خان صاحب آج اپنی انتخابی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. شام کو وہ تقریر کریں گے جو مختلف شہروں میں بڑی سکرینوں پر دکھائی جائے گی. ان کی تقریر یہاں سے وہ زمان پارک سے خطاب کریں گے. اس حوالے سے ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ, لیکن ابھی تک نام کوئی فائنل نہیں کیے گئے. یہ جو ایک فہرست 30 افراد کی گردش کر رہی ہے, یہ پارٹی کے اسپوکس پرسن نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ فیک ہے. ابھی تک ایسی کوئی امیدوار فائنل نہیں کیے گئے کہ جن کو گو ہیڈ دیا گیا ہو کہ آپ ہی فلاں حلقے سے امیدوار ہوں گے. اس حوالے سے ابھی مشاورت ہوگی, پارٹی کا بورڈ فیصلہ کرے گا, انٹرویوز ہوں گے, درخواستیں لی جائیں گی, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ امیدوار فائنل کیے جائیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف تو بھرپور طور پر سرگرم نظر آ رہی ہے, لیکن دوسری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہاں پہ ابھی تک اس بات کا گو مگو کی کیفیت ہے. انہیں شاید اس بات کا ابھی بھی یقین ہے کہ الیکشن جو ہے یہ 30 اپریل کو نہیں ہو پائیں گے, بلکہ یہ الیکشن آگے جائیں گے. اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے حلقوں میں بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے. پیپلز پارٹی اگرچہ اصولی طور پر اس بات کی وہ بات کر رہی ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے اور اسی تاریخ پہ الیکشن ہوں گے, لیکن تیاری ان کی بھی نہیں ہے گراؤنڈ میں. وہ بھی انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں, اور اس کے بعد اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ نون لیگ پہ پڑے گا, جبکہ پیپلز پارٹی کہے گی کہ ہم تو کہتے تھے کہ الیکشن بر وقت ہو جائے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. تو اس حوالے سے الیکشن ڈیٹ تو اناؤنس ہو چکی ہے, لیکن پنجاب میں جو مجموعی سیاسی ماحول ہے وہ ابھی تک اس بات کی جیسا ماضی میں دیکھنے کو ملتا رہا ہے. غالباً حنیف قمر آپ اس گہما گہمی کی بات کریں جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ادوار میں ہمیں دیکھنے کو ملتا رہا ہے. بہرحال ابھی تو کچھ وقت باقی ہے, ہو سکتا ہے کہ ابھی جو پیپر ورک ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہو. یہ بتائیے گا جو عمران خان نے آج انتخابی مہم کا بھی اعلان کر دیا ہے, گرین سگنل دے دیا ہے, ڈاکٹرز نے ان کو بھی گرین سگنل دے دیا کہ وہ اب انتخابی مہم میں حصہ لے سکتے ہیں. جو سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں, جس طرح انہوں نے ایک اور سوال دوبارہ سے اٹھا دیا ہے کہ ان پر دوسرا حملہ بھی ہو سکتا ہے, وہ پلانڈ ہے, تو کیا تیاریاں ہیں اس حوالے سے عمران خان کی؟ یہ بڑی کنٹروورشل گفتگو عمران خان صاحب کر رہے ہیں, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ ان کی جان کو خطرہ ہے. انہیں اسلام آباد کچہری میں بابر اعوان نے کہا کہ اگر وہاں پہ وہ پیشی پہ آتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر میں جہاز کے ذریعے اسلام آباد جاتا تو مجھے بلوچستان لے جا کے گرفتار کر لیا جاتا. کبھی وہ کہتے ہیں کہ انہیں توہین مذہب کے نام پہ نشانہ بنایا جا سکتا تھا. تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں, اور اسی موجودگی میں انہوں نے جو ہے ابھی یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ڈاکٹرز نے انہیں اجازت دے دی ہے کہ وہ مکمل طور پہ چل پھر سکتے ہیں اور کمپین کو بھی لیڈ کر سکتے ہیں. پلستر بھی انہوں نے اپنی ٹانگ سے اتار دیا ہے. تو ایسے ماحول میں تو ایک صورتحال تو یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق تو وہ جا کے مختلف جگہوں پہ جلسہ گاہوں میں وہاں پہ خطاب کر سکتے ہیں, لیکن جو دوسری طرف سیکیورٹی کی صورتحال وہ خود جو جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کی پارٹی کے زعامات جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ ان کا پبلک گیدرنگ میں جانا ڈینجرس ہوگا, خطرناک ہوگا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں زمان پارک سے بیٹھ کے یا اسلام آباد میں اگر وہ جاتے ہیں تو بنی گالا سے بیٹھ کے اس موو کو لیڈ کریں گے, اور پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں وہ جلسے جلوس کریں گے. بہرحال جیل برو تحریک ختم ہو چکی ہے. جیل سے جو لوگ کل رہا ہوئے ہیں آج وہ لاہور آ رہے ہیں, وہ ان کا استقبال کیا جائے گا. شاہ محمود قریشی کا, اسد عمر کا, ان لوگوں کو آج ریسیو کریں گے, اور پھر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی. اس کے بعد کوئی ایسا ریلیاں تو نہیں ہوں گی, لیکن جلسے ہوں گے مختلف شہروں میں, اور ان جلسوں میں ابھی یہ طے نہیں پایا. خان صاحب اب شام کو جب تقریر کریں گے تو اس میں وہ واضح کریں گے کہ کیا وہ ان جلسوں میں فزیکلی شرکت کریں گے یا وایا جو ہے سیٹلائٹ ہی وہ خطاب کریں گے. یہ ابھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک, حنیف عمر ساتھ رہی گا. رانا کامران نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان کے پاس کیا اطلاعات ہیں. جلسے ہونے جا رہے ہیں, جو جیل برو تحریک ہے وہ بھی ختم ہو گئی. رانا کامران, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کیا تیاریاں آج پی ٹی آئی کی؟
جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کل ملاقات میں جرنلسٹوں سے جو ملاقات کی اس میں بھی انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی حکمت عملی کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو 6 بجے عمران خان صاحب جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں زمان پارک کے گراؤنڈ میں، اس میں ان کی پورے پنجاب جنوبی پنجاب میں انہوں نے شہروں کے شیڈول بھی طے کر دیے، جن جن شہروں میں اسکرینیں لگیں گی وہاں پہ آج باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیں گے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بالکل اس وقت الیکشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اب جو صورتحال دوسری کے پی کے یا پنجاب کی بات کریں تو اس حوالے سے بھی بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ کہاں پہ پہلے ہم ٹکٹیں دیں گے، چونکہ دونوں صوبوں میں اکٹھے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو کے پی کے میں اور پنجاب میں جو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے وہ فیصلہ صرف عمران خان صاحب کریں گے، اور ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کریں گے۔ اس سے پہلے نہ تو کوئی بندہ اناؤنس کر سکتا ہے، یہ جتنی بھی چائے منگوئیاں ہو رہی ہیں، بلکہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور مسرت جمشید چیمہ صاحب سے جب ہماری بات تھی تو انہوں نے بھی اس چیز کی سختی سے تردید کی، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جو افواہیں گردش کر رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ بہت شکریہ رانا کامران، ڈپٹی بیورو چیف، اور بیورو چیف حنیف قمر ہمارے ساتھ لاہور سے تھے، اور ہمیں آج کے زمان پارک کی اور دیگر جو پنجاب کی اس وقت سرگرمیاں ہیں سیاست کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ ضمنی الیکشن ملتوی کرنے کے کیس پر مختصر فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ مختلف فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 3 ہائی کورٹس نے ضمنی الیکشن شیڈیول معطل کیا ہے۔ ضمنی الیکشن سے دیگر سیاسی پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ضمنی انتخابات شیڈیول کو معطل کیا جاتا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ 3 ہائی کورٹس نے ضمنی الیکشن شیڈیول کو معطل کیا ہے۔ ضمنی الیکشن سے دیگر سیاسی پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا ہے۔ اور پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں نون لیگ کی سینئر قیادت کے ڈیرے، سینئر نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ الیکشن ہو یا فسطائیت کا مقابلہ، گجرانوالہ سب سے آگے۔ مریم نواز نے دورہ کیا۔ آپ کو بتائیں سوشل میڈیا کی اہمیت کو انہوں نے کہا کہ وہ فراموش نہیں کر سکتی۔ سوشل میڈیا زبردست کام کر رہا ہے، مزید محنت کرے، کارکنوں کو تلقین بھی کی۔ ہمارے نمائندے مدثر بخاری ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ مدثر ذرا بتائیے گا یہاں کیا تیاریاں ہیں آج نون لیگ کی؟ ہاں جی بالکل، جو مریم نواز ہیں وہ گجرانوالہ کے 2 روزہ دورے کے اوپر گجرانوالہ میں موجود ہیں، اور انہوں نے جو ہے یہاں کے سٹی صدر اور جنرل سیکرٹری کے ملاقات کے علاوہ جہاں پہ تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے عواموں سے بھی عوامی رابطہ مہم کا بھی آغاز کیا۔ اس کے علاوہ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو بھی بھرپور طریقے سے دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کے لیے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، ان کو پرجوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے کھانا کھایا ہے، اور ان کی ڈیوٹیاں جو ہے مختلف جو ہے ان کے ذمہ لگائی گئی ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جو ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ہمارا اساتذہ ہے، اس کے بغیر ہم جو ہے آنے والے الیکشن میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ جی بہت شکریہ مدثر۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے عمران خان کی پیشیوں کو لے کر کئی سوالات اٹھا دیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، دوہرے نظام پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ 200 پیشیاں بمقابلہ 2 پیشیاں، 2 سال جیل بمقابلہ فوری ضمانت، 6 ماہ تک ضمانت نہیں بمقابلہ 1 دن میں 4 ضمانتیں، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر سزا، غیر ملکیوں سے فنڈ لینے پر خاموشی۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہیں کرسی کے لیے ایک پاگل اقتدار میں آنے کے لیے بے چین ہے۔ خان گڑھ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بے نظیر ڈائنامک رجسٹری سینٹر کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آج ہم عمران خان کی بدترین پالیسیوں کے نتیجے میں یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لاڈلے حلقوں پہ کھڑے ہو کر اور سلیکٹ ہو کر آ جاتے ہیں، ان کو سروکار ہی نہیں ہے کہ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، ان کو ہیلی کاپٹر چاہیے۔ 4 سال ہیلی کاپٹر کے مزے لوٹ لیے بھائی، اب تو اس ملک کو چھوڑ دو، اس ملک میں استحکام آنے دو، اس ملک کے کسان کو سانس لینے دو۔ تم کو ہیلی کاپٹر چاہیے، تم کو بنی گالا سے پھر وزیر اعظم ہاؤس ہیلی کاپٹر میں جانا ہے، جو ہم نے اللہ اللہ کر کے اپنی جان چھڑوائی ہے جس سے تم کہتے ہو نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ سابق وزیر اطلاعات اور رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کی پھر کھل کر مریم نواز پر تنقید، کہتے ہیں مریم نواز اور نون لیگ کو اپنے مقدمے معاف کروانے کی لالچ ہے۔ مریم نواز اور نون لیگ سیاست کے کھیل میں پھنس گئے ہیں، اب الیکشن میں جائیں تو فارغ اور نہ جائیں تو سیاست ہی فارغ۔
اور شیخ رشید کہتے ہیں چین نے پھر دوستی کا حق ادا کر دیا، الیکشن کی ملک کی بقا ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے ایجنڈے میں پاکستان کا کیس شامل نہ ہونے کو بھی دعویٰ کر دیا۔ شیخ رشید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ میں پاکستان کا کیس ایجنڈے پر نہیں ہے، سیاستدان ویڈیو آڈیو میں پھنسے ہوئے ہیں، بجلی پر ₹3.5 فی یونٹ اضافی سرچارج لگا دیا گیا ہے، الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی گئی تو نظریہ ضرورت جنم پائے گا۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ الیکشن میں ہی ملک کی بقا ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا مزید کہنا تھا کہ صدر نے تو انتخابات کی تاریخ 30 اپریل کی دی ہے، PDM کی مشاورت کا فیصلہ ابھی سامنے نہیں آیا، غریب حاجیوں کے لیے بھی خزانہ خالی ہے، دیکھتے ہیں الیکشن 30 اپریل کو ہوتے ہیں یا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کا عمران خان کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں عمران خان نے ایک بار پھر منت سماجت شروع کر دی ہے، گریبان پکڑنے سے کام نہیں ہوا تو عمران خان پاؤں پکڑنے پر آ گئے ہیں، 10 ماہ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی اور اب کوئی لڑائی نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان آرمی چیف کو بات چیت کی نہیں اقتدار میں لانے کی درخواست کر رہے ہیں، عمران خان کو اگر الیکشن فریم ورک پر بات کرنی ہوتی تو پارلیمنٹ سے رجوع کرتے، عمران خان الیکشن نہیں سلیکشن فریم ورک کی تلاش میں ہیں۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ہم بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو عمران خان نے کی، مفتاح اسماعیل کا برملا اعتراف، میڈیا سے گفتگو میں کہا اللہ نہ کرے حالات بہت نازک ہیں، IMF کی چھوٹ پر ہم نے بڑی غلطی کی، وفاقی اخراجات کو کم کرنے کا بھی اشارہ دے دیا، کہا وفاقی خرچے کم کرنا ہوں گے، صوبے ٹیکس جمع کرنے میں ناکام رہے، 2 میرے آنے سے پہلے اور 1 میرے جانے کے بعد غلطی ہوئی۔ چین پاکستان کے دوستی بے مثال، چین نے ایک بار پھر دوستی نبھا دی، پاکستانی معیشت کی ڈوبتی نیا کو سہارا دینے کے لیے $50 کروڑ ادا کر دیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹویٹر پر لکھا کہ پاکستان کو $500 ملین موصول ہو چکے ہیں۔ دوست ہو تو ایسا جو مشکل میں ساتھ دے، چین پاکستان کا بہترین دوست ایک بار پھر ثابت کر کے دکھایا۔ پاکستان میں معاشی بحران کی صورت میں مشکل وقت آیا تو چین نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ چین نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے $50 کروڑ دے دیے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا لمیٹڈ سے $1.3 بلین کی فائنانسنگ سہولت میں سے $500 ملین موصول ہو گئے ہیں، جس سے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے لکھا کہ $1.3 بلین کی فائنانسنگ کے حوالے سے تمام رسمی کارروائیاں مکمل کر لی گئی ہیں اور چینی بینک نے رول اوور سہولت کی منظوری دے دی ہے۔ یہ رقم 3 اقساط میں دی جائے گی، جس میں سے پہلی قسط مرکزی بینک کو موصول ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے دن میں اسحاق ڈار نے کہا کہ ملک کی معیشت کے لیے فائنانسنگ بہت اہم ہے، جس سے ادائیگی کے توازن کے بحران کا سامنا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود غیر ملکی ذخائر اس سطح پر گرے ہیں جو بمشکل 3 ہفتوں کا احاطہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو رواں مالی سال جو جون میں ختم ہو رہا ہے، اپنے مالیاتی فرق کو ختم کرنے کے لیے $5 بلین کی بیرونی فائنانسنگ کی ضرورت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف دائر کردہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان نے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے کارکنان کو اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں بلایا۔ عمران خان جتھوں کی صورت میں اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوئے، نعرے بازی کرتے ہوئے عدالتوں میں پیش ہونا توہین عدالت ہے۔ عمران خان نے قتل کے ایک اور منصوبے کی تیاری کا بھی دعویٰ کر دیا، کہتے ہیں مجھے قتل کرنے کا دوسرا منصوبہ بھی بن چکا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ویڈیو پیغام میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ ہم نے آئین کو دیکھتے ہوئے اپنی حکومتیں قربان کی۔ وکلا نے بتایا کہ 90 دن سے آگے الیکشن جا ہی نہیں سکتا، عدلیہ کو اعتماد دلاتا ہوں کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سابق وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ شہباز شریف، ڈرٹی ہیری، رانا ثناءاللہ کے باعث کیس کو کور اپ کرنے کی طاقت ہے۔ تینوں کو خوف ہے کہ عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے۔ عمران خان ہرجانہ کیس میں پیش رفت، وفاقی وزیر خواجہ آصف پر جرا کے لیے 18 مارچ کی تاریخ مقرر۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے ہرجانہ کیس میں خواجہ آصف پر جرا کے لیے 18 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر کی ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہونے کا امکان ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج
امید علی بلوچ نے احکامات جاری کیے ہیں۔ ہرجانہ کیس میں عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت پیش ہوئے تھے۔ عمران خان پر ویڈیو لنک کے ذریعے جرح ہوئی تھی۔ پشاور میں جیل برو تحریک میں زبردستی جیل کے اندر جانے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں گرفتار پی ٹی آئی رکن کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم جلال محمد کے رہائی کے احکامات جاری کر دیے۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملزم جلال محمد نے جیل بھرو تحریک کے دوران سینٹرل جیل کے اندر جانے کی کوشش کی تھی۔ ملزم کے خلاف دہشت گردی سمیت 4 دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر۔ وزیر اعظم کل 2 روزہ دورے کے لیے قطر روانہ ہوں گے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق وزیر اعظم اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شرکت کے لیے کل قطر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم امیر قطر کی دعوت پر قطر کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کم ترقی یافتہ ممالک کی کانفرنس میں شرکت بھی کریں گے۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس میں کم ترقی یافتہ ممالک میں پائیدار ترقی کو تیز کرنے کے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ شاہد تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے کراچی میں مہنگائی کا راج ہے برقرار۔ سبزی پھل مرغی سبھی قوت خرید سے باہر۔ دن بدن بڑھتی مہنگائی نے گھر کا خرچہ چلانا دشوار کر دیا۔ مزید بتا رہی ہیں نمائندہ سچ ٹی وی کرن فاطمہ۔ جی کرن سے بھی رابطہ کر کے آپ کو آگاہ کریں گے۔ دیگر خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بناتے چلیں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی مہنگائی بے قابو ہے۔ ایک ہفتے کے دوران اشیاء خورنوش سمیت سبزیوں کی قیمتوں میں 15 سے 20% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پشاور کے شہری کہتے ہیں کہ نہ صرف سبزیاں بلکہ دیگر چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عدنان شاہد سے۔ عدنان بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی مہنگائی کا جن بوتل میں قابو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اشیاء خوردنوش سمیت جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں اس میں ہوش ربا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہنا ہے، کیا کہیں گے؟ اس سے مہنگائی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے، سبزی لینے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا مارکیٹ کا آج کیا ریٹ چل رہا ہے؟ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے۔ پہلے سبزی کچھ سستے تھے، اب وہ بھی 100-200 سے کم نہیں ہے۔ اچھا، سبزیوں کے بارے میں بتائیے گا، کون کون سی سبزی پہلے غریب عوام کھاتی تھی اب وہ بھی ان کی کھانے سے باہر ہو گئی ہے؟ سبزی سارے پیاز، یہ ٹماٹر آلو تو ہمارے وطن کا، یہ تو ابھی سستا ہوا ہے، ساگ وغیرہ اور چیزیں بہت، یہ سلاد یہ باہر سے جو آتے ہیں بہت زیادہ ہے ریٹ۔ بہت شکریہ جی، بالکل جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو قیمتیں ہیں اس میں دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی اپنی پیداوار ہے، اس وجہ سے ان کی قیمتوں میں کچھ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، تاہم جو باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں ان کی چیزوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر لیمبو کی بات کریں، لیمبو جو ہے وہ تقریباً 200 روپے، جبکہ جو ادرک ہے وہ 600 روپے، جبکہ جو دیگر جو معاملات میں عام روز میں استعمال غریب سبزی کرتا ہے وہ بھی اب قوت خرید سے۔ بہت شکریہ عدنان، تفصیل آگاہ کرنے کے لیے خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ سبزی پھل مرغی سبھی قوت خرید سے باہر ہے۔ دن بدن بڑھتی مہنگائی نے گھر کا خرچہ چلانا دشوار کر دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سچ ٹی وی کی نمائندہ کرن فاطمہ سے۔ کرن، کیا صورتحال ہے شہر قائد میں؟ جی بالکل، دیکھیں دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی مہنگائی کی لہر بے قابو ہے۔ اشیاء خوردنوش کی جو قیمتیں ہیں اس میں چاہے سبزی ہو، پھل ہو، چکن ہو، سب ہی جو ہے غریب عوام کی پہنچ سے اب دور ہو چکا ہے۔ سبزیوں کی بات کروں تو سبزیوں میں پیاز جو ہے وہ 140 تو کہیں 150 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ چکن کی بات کروں تو چکن جو ہے وہ 650 سے لے کر 680 روپے تک میں جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو فروٹس ہے وہ بھی جو ہے اس کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ جب ہماری یہاں پر آئے ہوئے لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا جو ہے یہی شکوہ تھا کہ دن بدن مہنگائی میں تو اضافہ ہو رہا ہے لیکن ان کی جو سیلری ہے، ان کی جو آمدنی ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ان کا جو گزر بسر ہے وہ کافی مشکل ہو رہا ہے۔ آتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی کی جائے تاکہ ان کا گزر بسر جو ہے وہ آسان ہو سکے۔ بہت شکریہ کرن۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پہلے ہی لوگ پریشان ہیں اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے سے رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے شہری مزید پریشانی کا شکار ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں فیصل آباد سے شکیل حبیب سے۔ فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے شکیل؟ جی بالکل، مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے ہی مہنگائی سے پچھے عوام پریشان تھے، اوپر سے قیمتیں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی بتائیے گا کہ کیا کہیں گے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، قیمتیں خرید بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اپنا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی جی، اس طرح بولنا بہت اوکھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا،
काम नहीं लभन डे मजदूर सारे सड़कों पे रोड के आ रहे हैं। जी बिल्कुल महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आटा जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा और कीमत खरीद भी जो है वो बहुत शुक्रिया शकील। हुकूमत की जानिब से टैक्सेस में इजाफे ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत का कारोबार भी ठप करके रख दिया है। करोड़ों का सरमाया लगाकर काम करने वाले भी परेशान हैं। इसी पर तफसीलात कलीमुल्लाह की रिपोर्ट में। रोज बरोज बढ़ती महंगाई और टैक्सेस से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं मोबाइल मार्केट्स में छाए सन्नाटों और कीमतों में इजाफे ने ताजरों को भी परेशान कर दिया है और वो हुकूमत से रिलीफ की फराहमी के तालिब हैं। 3000 वाली चीज 7000, 6000 पे आ गई है। एलसीज नहीं खुल रही है, एलसीज खोली जाए। सबसे ज्यादा मुतासिर जो काम हुआ है हमारा मोबाइल का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एलसीज खोल देगी तो उससे काफी हद तक बेहतरी आ जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में हमारी जो इन्वेस्ट है वो तो बिल्कुल ही ज़ाया हो गई है। मसलन कहने का पहले हम 10 लाख रुपए में काफ़ी सारे फ़ोन रख लेते थे, अब 10 लाख रुपए में हमें काफ़ी फ़ोन कम मुकदार है, कम हो गई है। उसके बाद भी हम जो है कस्टमर के लिए मुंतज़र हैं, क्योंकि कस्टमर जो है कम रेंज के आते थे, अब उनके पास अब फ़ोन नहीं है। टैक्सेस में इजाफे ने इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, फ्रिज, एसी, जूसर समेत हर चीज आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया और करोड़ों का सरमाया लगाकर कारोबार करने वाले भी बेरोजगार रहने लगे हैं। दुकानदार करोड़ों रुपए का सरमाया लगाकर भी इस वक्त जो है वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे महीने का, कि जिससे हमारी दुकान के खर्चात, हमारे लेबर के खर्चात पूरे कर सकें। तबाह हाल कारोबारी हालात में टैक्सेस में इजाफा बेरोजगारी और ताजरों की तबाही का सबब बन रहा है, जिस पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज है। इसी के साथ इस बुलेटिन से इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए सच tv.pk और देखते रहिए सच।